बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इरम अहमद खान और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ। नाजरीन, खत्ते पर इस वक्त खतरात के बादल मंडला रहे हैं और उसकी वजह है इस खत्ते में ईरान और अमरीका के दरमियान में होने वाला तनाज़ा। दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारी मुआशी सूरत हाल में IMF के आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान में आना शुरू हो चुके हैं। इस सब पे हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच और तमाम देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। जो मौज़ूआत इरम आपने आज उठाए हैं मैं समझता हूँ बड़ी अहमियत के हामिल हैं, ख़ास तौर पे ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जो आजकल मामला चल रहे हैं उससे हमें बहुत तशवीश होनी चाहिए। लेकिन लगता कुछ यूँ है कि हमारी सारी कौम जो इस वक्त है वो वही सियासत हो रही है और किसी को ये फ़िक्र लाहक नहीं है कि हमारे ख़त्ते में क्या हो रहा है और बैनुल-अक़वामी तौर पे सूरत हाल कहाँ जा रही है। और ये जो ख़तरात के बादल आपने कहा मंडला रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ये अलग बात है कि इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि जो कशीदगी है अमेरिका और ईरान के दरमियान, ये कहाँ जाकर रुकेगी। जहाँ तक मेरा मुख्तसरन अगर मैं आपको बताऊँ, मेरा अपना तज़िया ये कहता है कि सदर ट्रंप एक बिजनेसमैन है और डील मेकर हैं। मेरा अपना ख़्याल ये है कि इस वक्त जो उन्होंने एक कशीदगी का लेवल बढ़ाया है वो बुनियादी तौर पे ये नहीं है कि वो वॉर करना चाहते हैं ईरान के साथ, ठीक है, लेकिन वो कुछ चीज़ें निकालना चाहते हैं ईरान से। लेकिन अमरीकी ट्रम्प इंतज़ामिया के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अमरीका को चाहते हैं कि वो ईरान के ख़िलाफ़ कोई मिलिट्री एक्शन ले। ख़ास तौर पे जॉन बोल्टन जो हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमरीका के, वो बड़े हॉकिश हैं, न्यूकॉन हैं, इसराइली नवाज़ हैं, बल्कि इसराइल के आप समझ लिए कि उन्हीं के सफ़ीर हैं वहाँ वाशिंगटन DC में। उनका मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ पहले, इससे पहले कि हम आगे इस बात को आगे लेकर चलें। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। Said for over 10 years since coming to these events that the declared policy of the United States of America should be the overthrow of the mullah's regime in Tehran. The behavior and the objectives of the regime are not going to change, and therefore the only solution is to change the regime itself. And that's why before 2019, we here will celebrate in Tehran for the first time in at least 8 years that I've been coming to this event. I can say that we have a president of the United States who is completely and totally opposed to the regime in Tehran. The changed circumstances in the United States, I think throughout Europe and here today, are so important. There is a viable opposition to the rule of the Ayatollahs, and that opposition is centered in this room today. अब देखिए जो जॉन बोल्टन कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे ये माइंड सेट है कि जब से ईरान में इस्लामी इनकलाब आया 1979 में, उस वक्त से आज तक कुछ लोगों की यही ख्वाहिश है कि जो रिजीम है उसको चेंज किया जाए, जो इनकलाब आया उसको अनडू किया जाए। ठीक है। तो ये कोशिश बड़े अरसे से जारी है। अब इसी को लेकर हमने देखा कि क्योंकि ईरान के भी अपने मफादात हैं, इनकलाब की अपनी एक नोयत होती है, उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। हमने देखा कि इनकलाब आने के बाद न सिर्फ अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में ख़राबी पैदा हुई, बल्कि सऊदी अरब और ईरान के माबैन में जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत ख़राब हुए। और उसकी कुछ रिफ्लेक्शन हमने पाकिस्तान में भी देखी। अफ़गानिस्तान जो वॉर हुई 1979 में, जब सोवियत ने ऑक्यूपाई किया अफ़गानिस्तान को, फोर्सेस भिजवाई, तो हमने देखा कि बाकायदा वो प्रॉक्सी जंग जो थी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, शिया सुन्नी के दरमियान, उसका इम्पैक्ट हम पे भी यहाँ पे भी हुआ। तो ये मामला अभी तक जारी हैं। अब इस दौरान हमने ये भी हम देखते हैं कि ईरान जो कि नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर ट्रीटी का NPT का एक मेंबर भी रहा है, तो उसने इस दौरान एक कोशिश भी की कि किसी तरह न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है, वेपन्स कैपेबिलिटी, वो हासिल की जाए। ठीक है। इससे खदशात इसराइल के बढ़े। इसराइल आप जानती हैं कि इसके पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी है, लेकिन वो NPT का मेंबर नहीं है पाकिस्तान की तरह। ठीक है। तो ईरान चूँकि NPT का मेंबर था, और मुझे याद है मैं जनीवा में था, तो उस ज़माने में जो ईरान के सफ़ीर थे वहाँ पे, जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट को डील करते थे, तो उन्होंने मुझसे एक दफ़ा कहा कि
پاکستان ہم ایران سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی اور ہمیں پاکستان کی ڈپلومسی سے سیکھنا چاہیے تھا کہ ہم نے NPT کو جوائن نہیں کرنا چاہیے جس طرح پاکستان نے نہیں کیا. تو یہ ایک تاریخی غلطی ایران سے ہوئی تھی. لیکن بہرحال وہ تو اب قصہ پارینہ ہے. تو یہ بہرحال ایران نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ایک نیوکلیر ویپنس کیپیبلٹی حاصل کی جائے. اب ایران بظاہراً تو یہ کہتا ہے کہ یہ سارا پیسفل پرپزز کے لیے ہے. جو NPT کا آرٹیکل 6 ہے اس میں یہ الاؤ ہے کہ جو بھی NPT کے ممبرز ہیں وہ پیسفل یوزز کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال دنیا کو یہ شک رہا ہمیشہ سے کہ ایران جو ہے وہ صرف پیسفل نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر رہا. یہ بالکل بھارت کی طرح ہے. جب بھارت نے, آپ کو یاد ہوگا 1974 میں ایک نیوکلیر ٹیسٹ کیا تھا جس کو اس نے کہا تھا کہ یہ اسمائلنگ بدھا ہے. یہ جو ہے نیوکلیر ایک میں نے پیسفل ٹیسٹ ہم نے کیا, حالانکہ اس کے مقاصد بھی یہی تھے کہ نیوکلیر ویپنس کیپیبلٹی حاصل کی جائے. اور ہم نے پھر بعد میں دیکھا کہ نیوکلیر سپلائرز گروپ جو بنی تھی وہ بنیادی طور پہ بھارت کے نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد بنی تھی 1975 میں. تو یہ ایران کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات ممالک کو تھے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ ایران کوشش کر رہا ہے کہ نیوکلیر ویپنس کیپیبلٹی حاصل کرے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سی سینکشنز امریکہ نے بھی لگائیں, یورپین یونین نے بھی لگائیں, اور پھر پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک 5+1 کا پروسیس چلا جس میں P5 کنٹریز تھے, امریکہ, رشیا, چائنا, فرانس, برطانیہ اور جرمنی, اور ایران کے ساتھ ان کے تعلقات, ان کے مذاکرات شروع ہوئے. اور پھر یہ مذاکرات کلمینیٹ ہوئے 2015 میں کہیں آ کر جب انہوں نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کیا جس میں ایران نے یہ کمٹمنٹ دی کہ آگے 10 سے 15 سال تک جو بھی انریچمنٹ ہو رہی تھی یورینیم کی وہ ہم بند کر دیں گے. اور اس میں پھر IAEA نے بھی اس پہ اس کو ایگری کیا. انسپیکشنز ہوئی مختلف فیسیلیٹیز میں ایران میں. اور پھر اکتوبر 2015 میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک ریزولوشن پاس کی جو کہ 2231 جس میں اس ڈیل جو تھی JCPOA اس کو انڈورس کیا. اب اس جو JCPOA ہے وہ بنیادی طور پہ ایران کی انریچمنٹ کیپیبلٹی ہے, اس کا نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ہے. تو یہ جان کیری جو اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے وہ بڑے ایکٹیو تھے. پریزیڈنٹ اوباما نے بھی اس کو بڑا سراہا اس ڈیل کو. لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو ان کا ذرا مزاج ہم جانتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, انپریڈکٹیبل بھی ہیں, پھر تھوڑا اسرائیلی نواز بھی ہیں ان دا سینس کہ دیکھیں جیروسلم جو دارالحکومت ہے انہوں نے امریکی سفارت خانہ بھی وہاں شفٹ کر لیا. تو یہ جو, اور ان کے پیچھے جان بولٹن کھڑے ہیں جو کہ بہت ہی پرو اسرائیل ہیں, پرو جو کافی ایگریسو بھی ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں لے کر انہوں نے ایک نیا کھیل شروع کیا امریکہ نے. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈیل 2015 کی ہے یہ ہے انکمپلیٹ ہے کیونکہ اس میں صرف بات کی گئی ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے, جبکہ ہمارا کنسرن یہ بھی ہے کہ ایران کے ساتھ بیلسٹک میزائلز بھی ہیں. ایران جو سو کالڈ ملیشیاز ہیں چاہے وہ لیبنان میں ہوں, اسرائیل میں ہوں, لائک حزب اللہ, حماس, یمن, ان سب کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ جو ہے ٹیررزم میں انوالوڈ ہے. تو جب تک ایران ان چیزوں پہ اپنی کمٹمنٹ نہیں دے گا کہ وہ بیلسٹک میزائل نہیں بنائے گا, وہ ٹیررزم نہیں کرے گا, تو ہم یہ ڈیل مان نہیں سکتے. تو پھر یہ ہوا کہ پچھلے سال میرے خیال میں, مجھے صحیح یاد نہیں پڑ رہا, لیکن پچھلے سال اکتوبر میں جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے USA نے اس ڈیل کو اس سے وڈرا کر دیا. اب یورپین یونین کے لیے بڑی مشکل تھی کیونکہ یورپین یونین بہرحال انہوں نے بڑا اس پہ انویسٹ کیا تھا اس پہ, اور بہت سے ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ان کے معاشی تعلقات بھی ہیں, آئل بھی وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے لیے بڑا مشکل تھا. تو انہوں نے کوشش یہی کی کہ جو ایران کے ساتھ یہ ڈیل ہے وہ جو ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس پہ قائم رہیں تاکہ ڈیل جو ہے وہ بالکل ختم نہ ہو. اس کو سیلویج کرنے کی انہوں نے بہت سی کوششیں کی, لیکن امریکہ ٹس سے مس نہیں ہوا کیونکہ جو لوگ پیچھے کھڑے تھے پرو اسرائیلی جو لابی تھی, کیونکہ اسرائیل نے بھی ایک وقت میں اس ڈیل کو بڑا اسٹرانگلی اس کو اپوز کیا تھا. بلکہ بن نتنیاہو جو ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر, وہ تو US کانگریس میں جا کر انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ڈیل قدر خطرناک ہے امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے. تو یہ ڈیل کے یہ پہلو تھے. لیکن دوسری طرف یورپین یونین جو تھا انہوں نے اس ڈیل کو سیلویج کرنے کی کوشش کی.
اب جب امریکہ نے وڈرا کر لیا، سینکشنز اور لگا دی، یونیلیٹرل سینکشنز لگا دی، کیونکہ ایران دیکھیے نا اس کی ساری جو بنیادی طور پہ جو چل رہا ہے وہ آمدن اس کی تیل ایران کی جو ایکسپورٹس ہیں تیل کی، اور ایران اس وقت چھٹا لارجسٹ ایکسپورٹر ہے آئل کا، اور پچھلے 2017-18 میں تقریباً 48 بلین ڈالر اس نے کمایا ہے ایران. اب پچھلے سال ذرا کم ہو گیا ہے، لیکن ایران تقریباً 2.5 بلین بیرلز پر ڈے کے طور پہ ایکسپورٹ کرتا رہا ہے، اور جو بگسٹ اس کے امپورٹر ہیں وہ چائنا ہے، انڈیا ہے. تو امریکہ نے کچھ 6 ممالک ایسے تھے جس میں چائنا اور انڈیا بھی شامل تھے کہ آپ 6 مہینے ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ 6 ماہ کے بعد پھر جو ہم نے آپ کو ویور دیا تھا کہ ایران سے آپ آئل امپورٹ کر سکتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. تو 2 مئی کو اس مہینے وہ ختم ہو گیا. بھارت نے شاید کر لیا ہے، بھارت شاید اب ان سے نہیں لے رہا. نہیں، بھارت ابھی جو ہے، ابھی جواز ظریف جو تھے کل دہلی میں تھے، جو ایران کے فارن منسٹر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایران انڈیا بدستور ایران سے آئل لیتا رہے. لیکن سشما سوراج جب ملاقات ہوئی تو سشما سوراج کا بیان ہے وہ یہی ہے کہ جب نئی حکومت آئے گی، کیونکہ 23 مئی کو اب نئی حکومت الیکشنز ہو رہے ہیں جیسے آپ جانتی ہیں، 23 مئی کو انتخابات کے نتائج کا اعلان بھی ہوگا اور نئی حکومت آئے گی، تو ان کا کہنا یہی ہے کہ اب یہ فیصلہ نئی حکومت کرے گی کہ آیا ہم ایران سے آئل لے سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن اسی دوران بھارت نے سعودی عرب کے ساتھ بھی کچھ نیگوسیشن شروع کر دیے ہیں تاکہ وہاں سے آئل ایکسپورٹ کرے، اور سعودی عرب اس وقت لارجسٹ آئل ایکسپورٹر ہے دنیا کا، تقریباً 11 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. باسط صاحب، اگر ہمارے خطے کی بات کی جائے، پاکستان، بھارت اور چائنا، ان کی بات کی جائے اسپیشلی ایران کے ساتھ، اس میں آتا ہوں کہ ہم پہ کیا ریپرکشنز ہیں اس کے، اس پہ بھی. اور دوسرا آپ نے ہم یہ بھی کہ ایران پہ جو دباؤ آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خطے پہ کیا دباؤ آئے گا، اور اس کے ساتھ یہ کہ امریکہ نے ایک اعلان جنگ کیا ان تمام اتحادیوں کے لیے کہ جو بھی اس سے آئل لے گا ہم اسے کٹ آف کریں گے. تو یہی اس وقت پرابلم یہی ہے. دیکھیے تھوڑا سا ایک جو اس وقت گلوبل پالیٹکس ہے اسے کانٹیکس سے بھی دیکھنا چاہیے. ایک طرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ امریکہ اور یو ایس کے چائنا کے درمیان ٹیرفز جو وار چل رہی ہے وہ بھی چل رہی ہے. اس کے بعد رشیا کے جو معاملات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ بھی ہم جانتے ہیں، ملر رپورٹ کی جو چیزیں لے کر، اور پھر سیریا میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو رشیا اور چائنا، کیونکہ پومپیو کل پرسوں جو تھے وہ سوچی میں ان کی ملاقات بھی ہوئی، جو سرگے لاوروف ہیں رشین فارن منسٹر، اور پھر کال بھی ہوئی صدر پوٹن پہ. لیکن پوٹن رشیا اور امریکہ کے درمیان بہت ایک بڑا خلیج ہے اس معاملے میں ایران کو لے کر. رشیا نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا ایکشن امریکہ کے ایران کے خلاف ہو، کیونکہ رشیا بھی جو نیوکلیئر ڈیل تھی اس کا حصہ ہے، اور چائنا بھی حصہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو. تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کوئی ایسا ایکشن نہ ہو اس خطے میں جس سے معاملات مزید بگڑیں، اور خاص طور پہ چائنا کا تو چونکہ بڑا انٹرسٹ ہے اس وقت BRI کو لے کر. پوری دنیا میں انہوں نے ایک جال بچھانا ہے، ایک اکنامک انٹیگریشن کا، اکنامک ایکٹیویٹی کا، کنیکٹیویٹی کا. تو ان کے لیے اس وقت اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس خطے میں یا ان کے نیبرہڈ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ یا پروگرس میں کسی قسم کا فرق پڑے. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ BRI کا جو معاملہ ہے وہ صحیح طور پہ چلتا رہے. ٹھیک ہے، بس اب ہم اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اس وقت چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، اور پھر واپس آتے ہیں. ناظرین، بات ہو رہی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کی، اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں. باسط صاحب، 9/11 کا اس میں کیا رول تھا؟ 9/11 پہ میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں ذرا اس کو جو ہم بات کر رہے تھے نا ایران اور امریکہ کی، اس وقت جو سب سے امریکہ کا لیے بڑا مسئلہ ہے کہ جو نیٹو الائز ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. ابھی جنرل ایک برطانوی جنرل ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ ایران عراق میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے یا اسی کارروائی کرنے والا ہے. تو وہ جو امریکہ کا جو آرگومنٹ ہے، جو ان کی کنٹینشن اس کو چیلنج کیا انہوں نے. 2003 میں جب امریکہ نے 2003 عراق پہ حملہ کرنا چاہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا ایک شام کریٹ کیا گیا تھا. اس وقت کے برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر،
وہ ساتھ کھڑے تھے پریزیڈنٹ بش کے. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی جو ہے شاید ہنگری کا جو پرائم منسٹر ہے وہ وکٹر اربن وہ ان کے ساتھ ہو تو ہو, اور کوئی نظر نہیں آتا کہ یورپین یونین میں کوئی شخص بھی اس یا کوئی ملک ایسا ہے جو امریکا کا ساتھ دے رہا ہے اس میں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے امریکا کے لیے. تو آیا وہ اکیلے کچھ ایکشن لینا چاہے گا, نہیں لینا چاہے گا, یہ بگ کوشچن. جس طرح میں نے پہلے کہا 9/11 کے بعد بھی دیکھیے افغانستان کے حالات ہمارے لیے بڑے بدلے, اس میں ایران کی انوالومنٹ بھی ہے. اس وقت جو ہے امریکہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں دنیا, امریکہ جو بظاہراً یہ کہتا ہے لیکن میں ابھی تک اس آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کر پایا. میرا اپنا خیال یہ میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ امریکہ افغانستان سے کبھی نہیں نکلے گا, کچھ نہ کچھ پریزنس بہرحال اس کی رہے گی. لیکن بس اب فیلئر ایک طرح کا امریکہ کو وہاں پہ دیکھنے کا ملا ہے, ان کے بہت زیادہ فوجی مرے ہیں اور ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے. $1 ٹریلین انہوں نے اگر خرچ کیا تو اس لیے خرچ کیا کہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اب یہ اور جب وہ کہتے ہیں امریکہ کا پریزیڈنٹ یہ خود کہتا ہے کہ اس وقت امریکہ کے لیے جو 2 بڑے خطرات ہیں وہ ٹیررزم نہیں ہے, وہ رشیا اور چائنا ہے. اگر یہ ہے واقعی, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تھریٹس یہ ہیں تو پھر وہ اس ریجن سے کس طرح نکل جائے گا, مجھے تو یہ سمجھ بات نہیں آتی. اس لیے میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ذرا اس کو ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچیں کہ امریکہ کی جو ریجنل اس وقت معاملات ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں, گلوبل کہاں کھڑے ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیے پاکستان کا جو جہاں تک معاملہ ہے ہمارے لیے سی پیک از ویری امپورٹنٹ, اور یہ ہم اگر BRI کا حصہ بن جائیں گے مستقل طور پہ تو ہمارے لیے بہت سی راہیں کھل جائیں گی. اور دنیا اس وقت نہیں چاہتی, بہت سے ممالک خاص طور پہ امریکہ نہیں چاہتا, یورپین یونین کو میں ابھی اس کے ساتھ نہیں رکھتا, لیکن امریکہ کی خواہش یہی ہے کہ BRI جو ہے یا سی پیک جو ہے وہ کسی طور بھی آگے نہ چل سکے. انڈیا کی بھی یہی خواہش ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں بلوچستان میں معاملات کچھ خراب ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. گوادر میں جو پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں جو دہشت گردی کا معاملہ ہوا, اور اس سے پہلے پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور شہر میں داتا دربار میں جو کچھ ہوا. تو یہ تمام چیزیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ بھارت کچھ نہ کچھ اپنے طور پہ چاہ رہا ہے کہ سی پیک کو کس طریقے سے انڈرمائن کرے, اسکٹل کرے. ہماری جو پالیسی اس وقت, آج میں دیکھ رہا تھا کہ کل شاید ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جو اخبارات میں آج رپورٹ ہوا ہے خاص طور پہ ایکسپریس ٹریبیون میں, ان میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی سائیڈ نہیں لے گا, پاکستان نیوٹرل رہے گا, وی وڈ ناٹ ٹیک سائیڈز. میرے خیال میں یہ مناسب بیان نہیں ہے. دیکھیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ اس قسم کی پوزیشنز نہیں لیتے. پاکستان جیسے ملک کے لیے ضروری ہے, کیونکہ ہماری اس وقت اقتصادی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. ہمیں سمجھتا ہوں کہ ہماری مجبوریاں کیا ہیں. آگے FATF کا اجلاس ہونے والا ہے جس میں پاکستان سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا وہ اس کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے, نکالنا ہے, یا خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں شامل کرنا ہے. اگر بلیک لسٹ میں ہمیں شامل کر دیا گیا تو پھر ہماری معاشی مشکلات اور بڑھ جائیں گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ IMF کا جو پریس ریلیز پرسوں ایشو ہوا اس میں ٹیرر فائنینسنگ کا اور منی لانڈرنگ کا بھی خاص طور پہ ذکر کیا گیا. تو جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس IMF کے جو پروگرام ہے اس کو بھی لنک کیا گیا ہے FATF کے ساتھ, جو ان کے مینڈیٹ ہے. تو اس وجہ سے پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں پبلکلی اس قسم کی پوزیشنز نہیں لینی چاہیے. ہمارے جیسے ممالک کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اصولوں پہ, ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ اصولوں کی بنیاد پہ ہو. اب دیکھیے اگر یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی کوئی قرارداد ہو کہ امریکہ ایران یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, ایران اس خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے یا پورے ریجن میں خطرات پیدا کر رہا ہے, پھر تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اگر چیپٹر 7 کے انڈر کوئی ریزولوشن پاس ہوتی ہے کہ اگر ایران اپنی پالیسیز کنٹینیو کرے گا تو پھر اس کے خلاف ایکشن ہوگا, تو یہ بات اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر امریکہ یونیلیٹرلی کوئی ایکشن لیتا ہے, اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ امریکہ کو اپوز کرتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پبلکلی یہ کہیں کہ ہم جی ایران اور امریکہ کے درمیان نیوٹرل رہیں گے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے میرے حساب سے. بالکل, ایرانی صدر نے کہا ہے کہ وہ جنگ کے حق میں ہیں ہی نہیں. جنگ کے حق میں نہیں ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے, بلکہ امام خمینی نے یہ کہا ہے کہ جنگ ہوگی نہیں, لیکن اگر ہم پہ مسلط کی جائے گی, کیونکہ ان کو بھی, ایران کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی اختلافات ہیں. جیسا میں نے پہلے ذکر کیا, جان بولٹن جو ہیں وہ ایک خطرناک آدمی ہیں. ٹرمپ ڈیل میکر ہیں, وہ ایران پہ پریشر ڈال رہے ہیں
کہ جو بیلسٹک میزائل اور دوسرے جو ٹیررزم کے ایشوز ہیں اس پہ کچھ کنسیشنز لے لیں، لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی دیکھا ہے کہ جب نارتھ کوریا کے معاملے میں اس کو راکٹ مین کہتے رہے کم جونگ ان کو، لیکن جب انہوں نے اپنا کیا تو یہ بیک ٹریک کر گئے۔ تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بھی ایک معاملہ اس طرح چلتا ہے، لیکن بھارت ہمیں جو ہے پالیسی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں سائڈ تو لے نہیں سکتے، نہ ہماری کیپیسٹی ہے، ہماری اکنامک سچویشن ایسی ہے نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر ایک بڑا ووکل قسم کی ہم فارن پالیسی کریں۔ ہمارا جو اس وقت کام ہونا چاہیے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی اکنامک سچویشن کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طرف آتے ہیں عبدالباسط صاحب، میں یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ اگر آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہم نے ابھی شروع کیا ہے، اس کرنٹ سینیریو میں ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے۔ اس سے پہلے حکومت نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن آپشن تو تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب اکانومسٹ جو ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن ہیں، کل ہم ڈاکٹر شوکت صدیقی صاحب سے بات کر رہے تھے، وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جانے کی ضرورت شاید نہیں تھی، اگر ہم کچھ فیصلے پہلے کر لیتے تو شاید اب ہم یہ، اور ڈاکٹر اشفاق حسن تو بہت اپوز کرتے رہے ہیں۔ اور اس میں ایک یہ بھی بہت بڑا ہاتھ آتا ہے کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اپنے فائنانس منسٹر کو چینج کیا تھا تو ایک چیز تھی کہ الیکشن سے پہلے سے ایک چیز ڈیسائیڈڈ تھی کہ کون سے منسٹر آنے والے ہیں اس کے لیے، تو مطلب کہ ان کا اگر یہاں پہ کام نہیں انہوں نے کیا تو اس کے بعد ہمیں آئی ایم ایف کے پاس اس کی وجہ سے جانا پڑا۔ نہیں، وہ تو بات پرانی ہوگی۔ دیکھیے اسد عمر ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے دن سے ان کو بتایا جا رہا تھا کہ فائنانس منسٹر ہیں، لیکن کوئی تیاری پی ٹی آئی کی تھی نہیں، اور بدقسمت یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے بحیثیت پارٹی جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو تھنک ٹینک انہوں نے کوئی نہیں بنایا۔ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو ہم نے کس طرح چیلنج، کس طرح سامنا کرنا ہے، نہ ان کے پاس کوئی اکنامک پلان شروع سے تھا، نہ کوئی اور فارن پالیسی کے حوالے سے کچھ پلان تھا، نہ انٹرنل جو اور ہمارے مسائل ہیں اس پہ کوئی پلان تھا۔ اسی وجہ سے اس کی وجہ سے پھر جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو آج باسط صاحب جو ہے جو ڈالر ہے وہ ملک کی بلند ترین سطح پہ ہے، 146 روپے 20 پیسے۔ ابھی اور بڑھے گا، آپ دیکھیں گی جو دیکھیے ابھی آپ، اور یہ مزید بڑھے گا کیونکہ اگر یہ مارکیٹ فورسز نے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے تو پھر یہ اور بڑھے گا۔ اب اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں ہماری جو ساری جو ہے نا، ایک تو انفلیشن آتا ہے، پھر ہماری جو اکانومی کا جو حجم ہے وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے، ہماری جو ڈیٹ لائبلٹیز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ گو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا روپیہ کم ہوگا یا ڈالر بڑھے گا تو شاید ہماری ایکسپورٹس میں انکریز ہونے میں مدد ملے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ 5-6 سالوں میں ہماری ایکسپورٹس تو بڑھی نہیں، حالانکہ پچھلے کئی سالوں سے روپے کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہماری ایکسپورٹس میں کوئی انکریز نہیں ہوا بدقسمتی کے ساتھ، اور یہ اسی لیے بیلنس آف پیمنٹس جو ہیں، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہمارا جو اس وقت بنیادی طور پہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس خطے کو ایک اور وار میں نہیں دیکھ سکتے، ہمارے وہ مفاد میں نہیں ہے، نہ اس خطے کے مفاد میں ہے، لہٰذا ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے جو بھی ہم پبلک اناؤنسمنٹس کریں بڑی سوچ سمجھ کے کریں۔ اور ایران ہمارا ایک امپورٹنٹ نیبر ہے، پرائم منسٹر ابھی ایران سے بھی ہو کے آئے ہیں، آپ جانتی ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ہم ان کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہماری ایک اکنامک ڈیپینڈنس بھی ہے، ہمارے تقریباً 2 ملین لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ریمیٹنسز ہمیں وہاں سے آتی ہیں، تو ہمارے لیے اکنامکلی میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات تھے کہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں سپورٹ تو کی ہے نا، انہوں نے تو بہت ہمیں 2-3 بلین ڈالر ہمیں دیا ہے، تو وہ چائنا نے بھی دیا ہے، یو اے نے بھی دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا؟ نہیں، آئی ایم ایف کے جانا تو پڑا کیونکہ ہماری ضروریات بہت زیادہ ہیں نا، لیکن کوئی بھی دوست ممالک آپ کو بالکل تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سب آپ کی اکانومی کا چارج سنبھالیں اور کہیں کہ جی لیجئے یہ 50 بلین ڈالر اور ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس طرح ہوتا نہیں ہے بین الاقوامی تعلقات میں۔ چائنا ہمارا کتنا اچھا دوست ہے، لیکن وہ بھی 3-4 بلین ڈالر کی بات کریں، حالانکہ ٹریلینز آف ڈالرز ان کے تو ریزروز ہیں، اور لیکن بہرحال ایک معاملات اس طرح نہیں ہوتے۔ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے، میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہمارا بگسٹ چیلنج جو ہے ہماری اکانومی کا ہے۔ اگر ہم نے صحیح اسٹیپس نہ اٹھائے، ابھی جو ایمنسٹی اسکیم آئی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن لوگ اس کے پہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، کسی کو بھی وہ پاکستان کے مفاد میں نظر نہیں آتا۔ حکومت نے بہرحال ایک فیصلہ کیا تو ہم امید کرتے ہیں کچھ چیزیں، کیونکہ یہی حکومت، یہی پی ٹی آئی
جب اپوزیشن میں تھے تو بہت خلاف تھے اس قسم کی اسکیمز کے، لیکن اب باہر انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے. بالکل. ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں گردش کر رہی ہیں جس میں عمران خان صاحب جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کی کچھ 2013 کی وہ ٹویٹس کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ خودکشی والا جو معاملہ ہے، نہیں، ایمنیسٹی کے بارے میں اسپیشلی انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف چوروں کو ریلیف دینے کے لیے، بلکہ اسد عمر کے بھی بیانات اس میں ہیں، سب کے ہیں. تو اس سے لوگوں کو ایک بڑی اچنبے کی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ اتنا اس کو ویہمنٹلی اپوز کرتے رہے، اور پھر جب آپ حکومت کے 9 مہینے آپ کو ہوئے اور آپ نے آتے ہی ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ بات لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، ہضم نہیں ہو رہی. ایبسولوٹلی. کہ آپ کی پالیسی ہے کیا؟ آپ پاکستان کی اکانومی کو اگر اسی انداز سے چلانا چاہتے ہیں جو پچھلی حکومتوں نے چلایا ہے تو پھر تو زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی نئے آئیڈیاز ہیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، پاکستان کے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے، جو ہمارے مسائل ہیں جو کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے، سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، ہمارا پبلک سیکٹر کی جو انٹرپرائزز ہیں وہ ایک بڑا ہاتھی بن گیا ہمارے لیے، اس کو ڈیل کرنے کے جو معاملات ہیں، شکر ہے پی آئی اے نے تھوڑا بہت کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں پی آئی اے کے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. تو اس وجہ سے پاکستان کو ہم اس کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد تاکہ ہم لائیو کالز بھی ہم لیں گے پروگرام کے آخری حصے میں انشاءاللہ. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کی لائیو کالز لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں طارق بن یوسف کراچی سے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. السلام علیکم باسط صاحب. وعلیکم السلام. طارق صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر یہ ابھی کرنٹ جو بات آپ کر رہے تھے، ایران کانفلکٹ جو بھی یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو کیا یہ ایک دوسرا افغانستان نہیں بننے جا رہا؟ مطلب جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ ایران لیٹ سے اگر ایران پہ امریکہ سعودی الائز اٹیک کرتا ہے تو پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ پاکستان کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ کیا پاکستان اس سچویشن کو کیش کرے گا جس طرح افغانستان میں پاکستان نے ڈالر بنائے تھے؟ کیا وہ پوزیشن ہے یا پاکستان نیوٹرل رہے گا؟ جی بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے آپ کا. دیکھیے جہاں تک ایران کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران افغانستان کی طرح بھی نہیں ہے اور عراق کی طرح بھی نہیں ہے. ایران کے پاس اس وقت تقریباً جو بیلسٹک میزائل کی کیپیبلٹی ہے وہ 2000 کلومیٹر تک رینج کی ہے، تو وہ اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے، یا جو انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ میں جو خاص طور پہ امریکن جو فیسلٹیز ہیں یو ایس ملٹری فیسلٹیز، وہاں تک پہنچ سکتا ہے. پھر ایران بحرین میں دیکھیں پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے، سیریا میں، یمن میں، تو سعودی عرب کے لیے، اور پھر لیبنان میں، تو فلسطین کے اندر بھی اسرائیل کے لیے پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی اب یہ جنگ کچھ ہونے والی ہے یا امریکہ اٹیک کرنے والا ہے، کیونکہ کل بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ ہماری فوجیں، امریکی فوجیں جا رہی ہیں اس طرف، تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی ہم کوئی ایسا اقدامات نہیں لے رہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک سچویشن تھوڑی ٹینس رہے گی کچھ عرصے تک، لیکن میں دیکھ نہیں رہا کہ کچھ امریکہ واقعی کوئی حملہ کرنے جا رہا ہے ایران پہ، کیونکہ ایران کے بھی بڑے اس میں پرابلمز ہیں. لیکن اگر خدا نہ خاصہ اس قسم کالر کو ذرا روک لیں، میں ذرا طارق صاحب کو جواب دینا چاہتا ہوں. اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ امریکہ واقعی سعودی عرب اور سارے یہ جو گلف کنٹریز ہیں یہ مل کر امریکہ ایران کے خلاف کوئی ایکشن لے لیتی ہے، تو ہمارے لیے تو مشکلات بہت بڑھیں گی پاکستان کی. لیکن ہمارا انسٹینس وہی ہونا چاہیے کہ جی یہ یو این سیکیورٹی کونسل کے پاس اگر اتنے ہی خدشات ہیں تو وہاں جائیے، وہاں سے اتھارٹی لے کر آئیے اور پھر کچھ ایکشن لیجیے. ٹھیک ہے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم امتیاز عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں حضور؟ ہاں نہیں باسط بھائی، یو آر آلسو ریسپیکٹڈ پرسن. باسط بھائی بات دراصل ہے یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ امت مسلمہ کے لیے بڑا سنگین اور نازک ہوتا ہے. اس طرح کے چاہیے یہ سارے مسلمان کنٹریز کو کہ اس طرح کے معاملات کو بات چیت کے ذریعے جلد سے جلد طے کرائیں، کیونکہ آپ خود دیکھیں وہ 7 سمندر پار بیٹھے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑتا ہے. یار افغانستان میں بھی دیکھیں ان کا کچھ نہیں بگڑا. شہداء کی تعداد ہمارے یہاں بڑی، ہم شہید ہوئے، ہم نے جانے دی. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کسی نے ڈالر کمائے، تو یار ڈالر کما کے کتنے دن وہ کھا لے گا، کب تک اپنے مقبرے بنائے گا؟ وہ تو غلط کام ہوا کہ کسی نے ڈالر کھائے، جانا ہے اوپر
چاہے 100 سال جیے 1000 سال جیے. بات یہ امت مسلمہ کو فی الفور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرانا چاہیے. امتیاز صاحب آپ کی خواہش تو ہے امت مسلمہ، لیکن امت کہیں نظر نہیں آتی ہمیں. جو مسائل ہمارے ہیں آپ OIC کو لے لیجئے کوئی، اور جب امریکہ نے نیوکلیئر ڈیل سے وڈرا کیا تھا تو سب سے پہلے خوشیاں منائی تھیں وہ سعودی عرب نے منائی تھیں، کیونکہ وہ بھی پش کر رہا تھا US کو کہ آپ اس ڈیل سے وڈرا کر جائیے، کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر ایک ویپن اسٹیٹ نہ بن جائے، ان کو بھی خطرات لاحق ہیں. تو مسلمان دنیا کا جہاں تک تعلق ہے امتیاز صاحب، ہماری یہ خواہش تو بہت ہے کہ مسلمان دنیا اکٹھی ہو، مل کر ان چیلنجز کا سامنا کریں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان دنیا ہی ڈیوائیڈڈ ہے. اس وقت گلف کنٹریز ایک طرف کھڑے ہیں، پھر گلف کنٹریز کے اندر قطر کی اپنی ایک پالیسیز ہیں اور باقی الگ کھڑے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ مسلمان دنیا، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم دیکھتے کہ OIC کا ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن بلایا جاتا تاکہ اس خطرے کو ڈسکس کیا جاتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ امت مسلمہ یونائٹڈ نہیں ہے. نہیں، کوئی ایسی بات ہے نہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو السلام. جی کون صاحب؟ جی علی اکبر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. بادشاہ صاحب جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں حضور آپ علی صاحب؟ ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں علی اصغر صاحب؟ آپ بادشاہ صاحب سے بات کرنی ہے؟ جی میں بول رہا ہوں فرمائیے. اچھا جی، یہ کچھ سنا میں نے بہت، یہ کہ تھوڑی سی ہسٹوریکل پوزیشن یہ ہے کہ جب افغانستان میں یہ معاملہ ہوا تھا 9/11 کے بعد، تو وہاں یہ کوشچن ریز ہوا تھا یا کسی نے ایڈوائز کیا تھا ضیاء کو کہ نیٹو سے نکل جائیں. وہ نیٹو سے نکلنے کی مراد یہ تھی کہ آپ جنگ سے دور رہیں گے، لیکن وہ جنگ گلے میں پڑ گئی. ایران سے اگر کوئی ایران میں بھی اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے ملک میں کھانا جنگی چھٹ جائے. نہیں ہو سکتا علی صاحب، اگر خدا نہ خواستہ واقعی امریکہ جنگ کر دیتا ہے تو پھر اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہوتی ہیں، پھر اس میں دہشت گردی بھی آتی ہے، آپ کی اکنامک سچویشن اور خراب ہو جاتی ہے، اس کے پھر بہت سی ڈائمینشنز ہیں، انسٹیبلٹی کی بہت سی پھر ڈائمینشن شروع ہو جاتی ہیں. جو ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ جب افغانستان میں سوویٹ نے آکوپائی کیا تو کس طرح کلاشنکوف کلچر یہاں پہ متعارف ہوا، کس طرح ڈرگز یہاں پہ آئیں، ایک پورا پاکستان کا جو سوشو اکنامک فیبرک تھا وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. اور جس طرح انہوں نے ڈالر کمانے کی پچھلے کالر نے بات کی تو اس میں بھی ڈالر ہم لوگوں نے بہت سیکریفائس کیا. اس وقت ایک ملٹری ریجیم تھی، اس وقت الحمدللہ ڈیموکریسی ہے، جیسی تیسی بھی ہے، ایک جمہوری طور پہ ایک حکومت الیکٹ ہو کے آئی ہے، پارلیمنٹ ہے، جو یہ مشکل فیصلے میں ہم امید کرتے ہیں کہ اس قسم کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ایران ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. سعودی عرب جس طرح میں نے پہلے کہا بہت امپورٹنٹ ہے، شاید ایران سے زیادہ ہے انڈر دا گیون سرکمسٹانسز، لیکن بہرحال ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اصول کی بنیاد پہ ہو. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر بہت کچھ کرنا ہے تو آپ ان کو انکریج کیجئے کہ جائیے یونائیٹڈ نیشن کونسل، وہاں سے قرارداد لے کر آئیے تو پھر کچھ ایکشن لیجئے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ڈیر اسمل خان سے عرض کر رہا ہوں، شیخ اشفاق پوری. جی پوری صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے معاملے میں پاکستان کو بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے، کیونکہ یہ خمیازہ ہم پہلے بھی افغانستان میں بھگت چکے ہیں. ہم 70,000 اپنے شہید بھی کرا چکے ہیں اور امریکہ نے ہمیں بالکل تنہا چھوڑ دیا. اب دیکھیں ہمارے لیے نیوٹرل کا جہاں تک لفظ ہے نا یہ ممکن نہیں ہے. اگر امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے اور بغیر کسی اقوام متحدہ کی قرارداد کوئی اس کی اتھارٹی نہیں ہے حملہ کرنے کی، تو ہم کس طرح نیوٹرل رہ سکتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہم یہ کہیں گے جی بڑا اچھا، بڑا آپ نے ٹھیک نہیں کیا، ٹھیک کیا. سٹارٹ میں ہی ڈسکس کر چکے تھے. اس قسم کے بیانات دینے ہی نہیں چاہیے میرے حساب سے. اور ہم اب اس سچویشن میں بھی نہیں ہیں، ہم اس سچویشن میں بھی نہیں، ہمیں خاموش رہنا چاہیے. ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے. بعض اوقات خاموشی اچھی پالیسی ہوتی ہے بجائے اس سے کہ ہم غیر ضروری بیانات دیں. تو میرے حساب سے یہ بیان دینا بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں. ہم نیوٹرل رہیں گے. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سلیم بات کر رہا ہوں شہیوال سے. باسل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلیم صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. سر بات یہ ہے کہ ایران کا مسئلہ ہے، ہمارے جو نائبرز ہیں، افغانستان کا مسئلہ ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارا اپنا مسئلہ ہے.
انسانی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بندہ یا اپنے دشمن سے سیکھتا ہے یا دوست سے سیکھتا ہے. تو انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہے. نہ ہم نے چائنا سے کچھ سیکھا، نہ ہم نے انڈیا سے کچھ سیکھا. اندرونی حالات ہم اپنے ٹھیک نہیں کر پا رہے، لوگوں کے مسئلے ہم حل کر رہے ہیں. بس یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے نہیں سیکھا، اور بنیادی طور پہ کسی نے یہ کہا تھا کہ انسان کی یا قوموں کی ٹریجڈی یہی ہے کہ وہ ماضی سے سبق نہیں سیکھتی. حالانکہ سیکھنی چاہیے، سیکھنا چاہیے ہمیں، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں. بحیثیت قوم بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا. لیکن بہرحال امید کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ ہمارے کچھ حالات بہتر ہو ہی جائیں گے. جو جمہوریت ہم نے اب انشاءاللہ یہ سفر جو شروع کیا ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہمارا اس ہفتے کا آخری پروگرام تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اب اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ. اس سے پہلے کہ آپ اجازت لیں ارم، میں بھی خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں. ناظرین خدا حافظ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.